युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द सलात के बाद खालिक कायनात की अता से फ़कत उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम एक बार फिर हल्क़ा दर्स हदीस में मौजूद हैं। क़बल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक मरतबा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम के नज़राने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व रूहिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। माह रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से, बख्शिशों से बिहम्दिल्लाह हम हिस्सा ले रहे हैं और इसके लम्हात से मुस्तनीर और मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। माह रमज़ान की फ़जीलत और इस महीने में करने वाले कामों के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तफसीली अहादीस इरशाद फरमाई, तफसीली वाज़ फरमाया, जिसमें आपने माह रमज़ान की फ़जीलत भी बयान की और इस महीने में मुसलमानों को कौन कौन से आमाल करने चाहिए ख़ास तौर पर उसकी तरफ भी आपने रहनुमाई फरमाई। हदीस सलमान अल फ़ारसी इस हवाले से बहुत अहम है। इस हदीस का कुछ हिस्सा हम पिछली नशिस्त में बयान कर चुके, आज इसका आखिरी हिस्सा बयान करेंगे। इब्तिदाअन हदीस सलमान अल फ़ारसी में यह है कि हज़रत सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिरी यौम मिन शाबान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ानुल मुबारक के करीब यानी माह रमज़ान मुबारक की आमद से पहले कुछ दिनों पहले सहाबाई किराम को खुतबा दिया और उसमें आपने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास क़द अज़ल्लुकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन। ऐ लोगो, तुम्हारे दरमियान में एक अज़ीम और मुबारक महीना साया फिगन होने वाला है। और फिर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फ़जीलत बयान की। इसके आखिर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में मुसलमानों को क्या क्या करना चाहिए वो भी बयान किया। इजमाली तौर पर आपने फरमाया ये शहर मुआसात है, यानी ये भाईचारगी का महीना है। तो मतलब ये है कि आपने इस महीने में ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई कि मुसलमानों के साथ भाईचारगी ज़्यादा करें, मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही ज़्यादा करें। और उसकी वजह यह है कि इस महीने में अखराजात हर एक के बढ़ जाते हैं। तो जो अहले सरवत है, जो अहले माल है, उनके लिए कहा गया कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही करें। इसका ये मतलब नहीं है कि इस महीने के अलावा खैर ख्वाही ना करें, इसलिए कि जो मुसलमान होता है वो तो मिजाजी तौर पर और ईमान के तौर पे ही खैर ख्वाह होता है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमीम दारी की हदीस से आपने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन तो खैर ख्वाही है, दीन एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो इसमें यह है कि पूरे साल एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ ताउन करें, लेकिन जब माह रमज़ान आ जाए तो इस ख्याल में, इस ताउन में इजाफ़ा करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबाई किराम ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही सखी थे, इंतहाई सखावत फरमाते थे। जैसे आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है कतरा ज़र्रा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के, वो है ज़र्रा तेरा। यानी ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सखावत तो क्या चीज़ है, आपकी सखावत की मिसाल अगर सितारों से दी जाए तो सितारे भी एक ज़र्रा हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
تو سارے پورے سال ہی رسول اللہ سخاوت فرماتے، لیکن جب ماہ رمضان آ جائے تو صحابہ کرام فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا کی طرح آپ کی سخاوت میں تیزی آ جاتی ہے، آپ کی سخاوت میں تواتر آ جاتی ہے، تیزی کے ساتھ آپ سخاوت کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کہا گیا کہ پورے سال ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ رکھیں، لیکن جب ماہ رمضان آ جائے ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اور ہم نے دیکھا ہے اہل ایمان ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں جہاں تک ان سے ممکن ہو، فطرہ و زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات و صدقات کے ذریعے خیال کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور سمجھ لیجئے، ماہ رمضان میں اہل ایمان خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، فطرات کے ذریعے، یوں ہی نفلی صدقہ کے ذریعے فقیروں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ جسے دیں یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ آپ کے صدقات و خیرات کا مستحق ہے کہ نہیں، اس لیے کہ صدقہ و خیرات دینے کی آپ کی نیت ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تو اگر آپ پیشہ ور بھکاریوں کو صدقہ و خیرات دیں گے تو آپ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، آپ اس کی عادت خراب کر رہے ہیں۔ ایک مزدور پسینے جلا کر 100-200 کماتا ہے اور یہ بالکل صحت مند ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلا کر 2-2.5 ہزار کما لیتا ہے۔ تو جب وہ یہ دیکھے کہ ہاتھ پھیلانے سے، لوگوں کے سامنے مانگنے سے تو مجھے مزدوری سے زیادہ رقم مل جاتی ہے، تو پھر اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے۔ اور جب عادت خراب ہو جائے تو وہ پھر محتاج نہیں ہوتا، پھر بھی مانگتا ہے، ضرورت مند نہیں ہوتا، پھر بھی مانگتا ہے، پیسے جمع کرنے کے لیے لالچ کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیں جو پیشہ ور فقیر ہیں، جو اکثر و بیشتر ہماری مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، جماعت کے بعد کھڑے ہو گئے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو ایسوں کو نہ دیں۔ مسجد میں طلب کرنا، مانگنا تو ایسے ہی منع ہے، اس پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے۔ تو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور فقیر ہے؟ پیشہ ور فقیر جب لوگوں کے سامنے امداد طلب کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بولنے کا انداز ہی بتا دیتا ہے یہ پیشہ ور ہے، اسے باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے، اس کے ورکشاپ کرائے گئے ہیں کہ تم نے لوگوں سے ایسے رو رو کر طلب کرنا ہے۔ تو پیشہ ور فقیر اندازے میں آ جاتے۔ اگر اندازے میں نہ بھی آئیں تو ہر ضرورت مند کو دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ایسے محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو دیکھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، خاندان میں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں اور دیگر خونی رشتہ دار ہیں، جن کے بارے میں آپ کو دونوں چیزیں یقینی طور پر معلوم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے، دوسری بات یہ معلوم ہے کہ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بلکہ تیسری بات یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے۔ تو جب ہمارے پاس یقینی طور پر ضرورت مندوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے تو پھر ہم ان فقیروں کو، پیشہ ور فقیروں کو کیوں دیں جو کہیں ادھر ادھر سے شہر کراچی میں آ گئے اور آ کر اپنی ضرورتوں کا ڈھونگ رچا کر ہماری جیبیں خالی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیں جنہیں آپ پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ پیشہ ور فقیر ہے، تو پھر اگر پیشہ ور فقیر ہوگا تو پھر آپ اس کی عادت خراب کر رہے ہیں، یا وہ واقعی ضرورت مند ہوگا، لیکن شک تو ہے نا۔ لیکن آپ اگر اپنے گھر والوں کو دیں گے، قریبی رشتہ داروں کو دیں گے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دیں گے تو دونوں باتوں میں شک نہیں ہوگی، ایک تو یہ کہ یہ پیشہ ور نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے۔ تو جب ہمارے پاس یقینی طور پر ضرورت مند لوگوں کی ایک بڑی لسٹ موجود ہے تو پھر ہم ان مشکوک لوگوں کو کیوں دیں؟ تو اس کا خیال رکھنا خاص طور پر ماہ رمضان میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اہم مسئلہ تھا جس کی طرف ہم نے
گفتگو کر دی۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سلمان الفارسی میں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 کام لازمی طور پر کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم، 2 کام تو ایسے ہیں کہ ان 2 کاموں کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 باتیں وہ ہیں جنہیں کیے بغیر تمہارے خود کا گزارا نہیں ہے، یعنی 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 کام میں سے ابتدائی 4 کام تم نے کرنے ہیں، 2 کام تو ایسے ہیں کہ ان 2 کاموں کے کرنے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور باقی 2 کام ایسے ہیں جنہیں کیے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 کام جن دونوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے تو وہ یہ ہیں، فَشَهَادَةُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، کہ تم کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا کثرت سے استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھو۔ فرمایا کہ اس مہینے میں یہ 2 کام تم کثرت سے کرو گے، اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور 2 کام جس کے بغیر گزارا نہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غَنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 وہ کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اس مہینے میں تم اپنے رب سے کثرت سے جنت مانگو، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں کثرت سے اللہ سے دوزخ کی آگ سے پناہ طلب کرو۔ ان دونوں کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا، جنت طلب کیے بغیر گزارا نہیں، اور دوزخ سے پناہ مانگے بغیر گزارا نہیں۔ تو فرمایا یہ 2 کام تم کرو گے، جنت طلب کرو گے، رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا، دوزخ سے آزادی طلب کرو گے، اللہ تمہیں دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیں یہاں رسول اللہ نے اپنی گفتگو ختم کر دی، اس کے بعد پھر بھائی چارگی کا جذبہ مزید بیدار کیا، اور آخری لفظ یہی فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جو کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ پھر وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ حالانکہ پانی پلانے کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، لیکن پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید اس وجہ سے فرمائی کہ یہ ماہ مواسات ہے، اس مہینے میں یہ کام ہم نے لازمی کرنے ہیں۔ تو جب ہم نے سن لیا، سمجھ لیا کہ اس مہینے میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں، کرنے والے 2 کام رسول اللہ نے ارشاد فرمائے، بلکہ 4 کام۔ ایک تو یہ ہے کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں، دوسرا کام کثرت سے استغفار کریں، تیسرا کام کثرت سے اللہ کی جنت طلب کریں، چوتھا کام کثرت سے آگ سے پناہ مانگیں، دوزخ کی آگ سے پناہ مانگیں۔ یہاں تک تو حدیث ختم ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ ہے جو ہم نے بیان کرنا ہے۔